अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू प्रोग्राम मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हर शख्स की ज़िंदगी से बहुत रेलिवेंट है। आप ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त, पूरे दिन का ज़्यादातर हिस्सा उस चीज़ के साथ गुजार रहे होते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज़ है? ये है जनाब सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर आप क्या देख रहे होते हैं? इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी से मुतासिर हो रहे होते हैं। आपको लगता है उनकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही है, जो वो दिखा रहे हैं वही है। क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ ये एक मार्केट बनकर रह गई है? इस पर हम बात करेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रा। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, मैं आज के टॉपिक में सबसे पहले एक बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट को वाज़ह करना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई हमारा सुनने वाला जहमत करे और गूगल पे जाके लिखे हैप्पी हार्मोन्स, तो वो 4 हार्मोन्स निकल आएंगे। उसमें से एक जो हार्मोन है उसको डोपामीन कहते हैं। ये प्लेयर का हार्मोन है, यानी इससे जो जिस किस्म की खुशी हासिल होती है वो प्लेयर उसको कहते हैं। यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेयर, हैप्पीनेस, कॉन्टेंटमेंट। इन तीनों में फ़र्क है। जो दीन कहता है ना, वो कहता है नफ्से मुतमइन्ना, इत्मीनान वाला दिल। और हम जितनी दुआएं मांगते हैं उसमें हम कहते हैं या बारी ताला हमारी औलाद को, हमारी अज़वाज को आंखों की ठंडक बना, दिलों का इत्मीनान बना। वो जो दिलों का इत्मीनान है वो प्लेयर हैप्पीनेस से ऊपर का दर्जा है। यानी आपके पास कुछ है और आप उसके कदरदान भी हैं, आप उसको इंजॉय भी कर रहे हैं, आप उसको महसूस भी कर रहे हैं और आपके पास एहसास तशक्कुर है। तो वो है एक दर्जा जिसको मैंने कह दिया कॉन्टेंटमेंट, रियली इत्मीनान कल्ब, राजी होना। ठीक है जी। अब मुमकिन है कि कोई बड़ा हो, दरवेश हो, तो वो गम पे भी राजी होता है, अल्लाह के दिए हुए गम के। वो कहता है यार इसमें मेरे अल्लाह की कोई ना कोई, कुछ मेरी मर्जी है, कुछ मेरे अल्लाह की मर्जी है, तो वो उस पर भी राजी हो जाता है। अब होता यह है कि इसमें जो पहला हार्मोन है जिसे मैंने डोपामीन कहा, ये छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर जो है ना उसका दुरानिया बड़ा थोड़ा है, हैप्पीनेस का दुरानिया फिर थोड़ा ज्यादा है, और जो कॉन्टेंटमेंट है उसका दुरानिया तो बहुत ज्यादा है ना जी। अच्छा, अब और आसान करके समझाता हूं। जो प्लेयर है ना उसकी जो याद है ना किसी और वक्त में, वो बाज़ औक़ात सैडनेस बन जाती है। अच्छा, हैप्पीनेस की याद भी गम बनती है अच्छा सम टाइम, लेकिन जो कॉन्टेंटमेंट है उसकी याद भी खुशी होगी। आसान कर देता हूं समझाने के लिए। मसलन आपने किसी का हक मारा और पैसे आपने खा लिए, प्लेयर मिला किसी को, खुदा न खास्ता किसी वक्त में हदायत आ गई, शऊर मिला, उसे जब कोई याद करवाएगा ना वो याद करेगा, वो कहेगा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मियां मुझे माफ कर दे। वो ढूंढेगा, वो गिल्ट में होगा। ये था प्लेयर की याद, क्या है? गिल्ट है, रिग्रेट है। हैप्पीनेस की याद है ना, मसलन हम सारे इकट्ठे थे, हम बड़े खुश थे, फिर बुजुर्ग फोत हो गए, अब जो याद है वो क्या होगी? वो भी किसी हद तक ये गम में कन्वर्ट होगी। पहले वाली रिग्रेट में कन्वर्ट होगी। प्लेयर की याद रिग्रेट बनती है, पछतावा बनती है, शर्मिंदगी में कन्वर्ट होती है, और जो हैप्पीनेस की याद है वो याद कन्वर्ट हो जाती है गम में। तो बड़ा खूबसूरत एक जुमला बासिफ अली बासिफ साहब का कि जितने लोग आपके खुशी का जरिया हैं, दरअसल वो आपके गम है। नहीं समझ आई? यानी वो है तो खुशी है ना, अगर वो कभी नहीं होंगे असल में वो गम है। ये अगर समझ आ जाए, जो जितना फैला हुआ है उसके पास उतनी खुशी उतने गम भी हैं। एक है अगला लेवल, वो है कॉन्टेंटमेंट का लेवल। अब मिसाल लेते हैं कि जी आप या मैं या हमारा सुनने वाले, हम में से कोई भी अपने फादर को उम्रे पे लेकर गए और वहाँ बड़ी तकलीफ थी क्योंकि फादर की तबीयत ठीक नहीं थी और कई तरह के चैलेंज थे। आपने खुद उनको कभी उठाया, कभी व्हील चेयर ली, और करते करते आखिरकार फरा आपने उम्रा करवाया। अब उस वक्त तो वो पेन है, लेकिन आपको जो चीज़ मिलेगी ना वो इत्मीनान है कि शुक्र है यार इन्होंने मुझे कभी पाला था और क्या कुछ किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं भी इनके लिए कुछ कर रहा हूँ। खुदा न खास्ता वो अल्लाह के पास चले गए, आपके बुजुर्ग जो है, किसी वक्त में जो याद है ना जब आएगी तो आपके पास खुशी के आंसू होंगे, मुतमईन होने के आंसू कि यार मैंने अपना रोल प्ले किया, कम से कम मैंने ये 3 मैंने शक्लें बता दी हैं आपको हैप्पीनेस को समझाने के लिए, खुशी को समझाने के लिए। क्योंकि मैंने ये भी आपसे गोशगुजार करना कि इस मौजू पे दुनिया में 22,000 किताबें लिखी गई आज तक। ठीक, तो वो जो 22,000 किताबें हैं वो फिलोसफर्स की भी हैं, सेल्फ हेल्प की, पर्सनल डेवलपमेंट की, बेशुमार तरह की दुनिया में किताबें जो बताती हैं कि किस तरह से हैप्पीनेस को, प्लेयर को और कॉन्टेंटमेंट को अलग किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये साइंस मैंने क्यों बताई कि प्लेयर है वक्ती तौर पे। ठीक है। तो हर इंसान की फितरत, जिबिल्लत के अंदर दिखना, अपना आप मनवाना, अपना आप दिखाना और ये कहना कि मैं हूं, ये फितरती तौर पे पाया जाता है। ठीक है। इंसान तो बड़ी अशरफुल मखलूकात है, एक तिनका भी आंख में पड़ जाए ना वो भी बताता है मैं हूं। ऐसा ही एक मच्छर है ना, नाना पाटेकर के डायलॉग जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, वो एक मच्छर जो है ना वो भी बताता है मैं हूं, एक मक्खी बताती है मैं हूं। तो इंसान
پھر اس کے اندر کوئی صلاحیت, تو انسان کا دل کرتا ہے وہ دکھے کہ میں ہوں. بالکل. اب پرانے جو میڈیمز تھے وہ زمانہ تھا امروز کا, چٹان کا, نوائے وقت کا, اور اس میں بڑی بات ہوتی تھی کہ آپ نے خط لکھا ہے مدیر کو اور اس نے اس خط کو چھاپ کے جواب دے دیا. کیا بات ہے. یس. پھر آپ نے کٹنگز ہمارے بڑے سنبھالتے تھے کہ یار اس اخبار کے دیکھو, یہ میرے بچپن کی 8ویں کلاس میں ہمارے اسکول میں مقابلہ ہوا تھا اور یہ جنگ میں چھپا تھا یہ نیوز جو تھی. اچھا اب کیا ہوا, وقت کے ساتھ ساتھ جو کمیونیکیشن کے اور دکھانے کے میڈیمز ہیں وہ اپ گریڈ ہونے لگ پڑے. ایک پورا دور تھا جو 90s تک رہا, 2000 کے سٹارٹ پہ بھی تھا, وہ تھا پی ٹی وی کا دور. جی. لہٰذا پی ٹی وی پہ آنے والا ایک سیلیبریٹی تھی, وہ نیلام گھر ہو, وہ الفا بریوو چارلی کا گل شیر ہو, وہ جمیل فخری ہو اندھیرا اجالا, وہ سلطان کھوسٹ صاحب ہوں, وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی شخص ہے, وہ دکھ رہا ہے, بابا اشفاق کا زاویہ ہو, اینک والے جن کا زکوٹا ہو, جو دکھ رہا ہے نا وہ رجسٹرڈ ہو گیا سب کے دماغوں میں جو دکھ رہا ہے. ہوا یہ کہ 2001-2 میں جب یہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ایک ڈکٹیٹر اس ملک پہ حکمران تھا, اس وقت میں چینلز کو آزادی ملی تو چینلز آنے لگ پڑے. تو آج سے 20-24 سال پیچھے جاؤں تو اینکر ہونا, نیوز کاسٹر ہونا, یہ بہت بڑی سکسیس تھی, کیونکہ لوگ فخر سے بتاتے تھے کہ جی ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ نیوز پڑھتا ہے, ہمارا بیٹا اینکر ہے جی, ہمارا بیٹا جو ہے نا جی وہ دیکھیں جی اس کو چینلز کے میں نام نہیں لے رہا, وہاں جاب مل گئی. جی جی جی. اچھا چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو وہاں, لیکن چینل سے ایسوسیٹ ایک بہت بڑی پاور تھی. میں واقعات اگر سناؤں بڑے بڑے اینکرز کے اس زمانے کے تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ان کی پاور کیا تھی. اوپینین لیڈرز جو اس وقت کے تھے وہ اینکر تھے اور اینکر کو آئیڈلائز کیا جاتا تھا. اس سے ایک نیا کام بھی ہوا کہ دنیا میں میس کام جو ہے ٹی وی کی اس طرح آنے, صرف پاکستان میں بالخصوص وہ ڈگریاں عام ہو گئی. ہر یونیورسٹی میس کام کرا رہی ہے, بی ایس میس کام, بی ایس میس کام, ماسٹرز, ایم فل میس کام. پھر اس کے سیکشنز بنے. آج یونیورسٹی پنجاب میں جائیں تو شاید 6 ادارے ہیں. میس کام جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پرنٹ علیحدہ چلا گیا, ڈیجیٹل علیحدہ ہو گیا, ٹی وی علیحدہ ہو گیا, اس کے بعد جو ایک پبلک اوپینینز کا سارا پی آر کا سیکشن علیحدہ ہو گیا, اس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ علیحدہ ہو گیا. تو دراصل میڈیا کی برانچز بننے لگ پڑی وقت کے ساتھ ساتھ. ہم جب گریجویشن میں جرنلزم رکھ کے پڑھتے تھے تو اس میں سوال اس طرح کے ہوتے تھے کہ اداریے کی تعریف کیا ہوتی ہے, فیچر کی تعریف کیا ہوتی ہے, ایک اچھا کالم نگار اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں, ایک اچھا فیچر اگر لکھا جائے تو کیسے, خبر کیسے بناتے ہیں, یہ تھا. آج ٹرم بدلی ہے, تھم نیل کیسے بناتے ہیں, پنچ لائن کیا ہوگی, ہک کیسے کرنا ہے, ریپو بلڈنگ کیسے کرنی ہے, فرسٹ 6 سیکنڈز کے اندر انگیج کیسے کرنا ہے. اس ساری سائنس کو جو اخبار سے چل کے ٹی وی, پی ٹی وی سے چینلز, اور چینل سے آج کا ڈیجیٹل کا زمانہ آیا تو ایک نئی ٹرم دنیا کو متعارف ہوگی. وہ دنیا کی ٹرم ہے اٹینشن انجینئرنگ. اوکے. یہ اٹینشن انجینئرز وہ ہیں جن کے پاس صلاحیت ہے کسی کو انگیج کرنے کی, کہ آپ سننا شروع کریں گے, آپ آخر تک سن کے چھوڑیں گے. آپ دیکھیے گا, کوئی میں نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے ہمارے پوڈ کاسٹرز اور یوٹیوبرز ایسے ہیں جو کہیں گے کہ آج کا ہمارا پروگرام, تھم نیل پہ کچھ لکھا ہوگا, وہ کہیں گے آج کا ہمارا پروگرام یہ ہے, لیکن آخر تک ساتھ رہیے گا, ایک بات چیت ہم نے یہ بھی کرنی ہے جو کہ آپ نے سن کے ضرور جانا ہے. اب انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ آخر تک وہ سننے والا جو ہے نا وہ انگیج ہو گیا, ٹھیک ہے, یا ان کا انداز بیاں ایسا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ اتنا کمال کا انداز بیاں ہے کہ سننے والا انگیج ہو جاتا ہے اور وہ پورا پروگرام. کیونکہ اٹینشن انجینئرنگ میں اٹینشن جتنی دیر آپ لے رہے ہیں اتنے ڈالر مل رہے ہیں. بہترین بات ہو گئی. اخبار میں آپ مدیر تھے, تنخواہ تھی, ٹی وی پہ آپ اینکر ہو گئے, نیوز کاسٹر ہو گئے, دکھ رہے ہیں, آپ کی تنخواہ تھی. سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا آیا تو اس میں تنخواہ نہیں ہے. کچھ لوگ تو ویسے سوشل میڈیا ہاؤسز میں بھی کام کر رہے ہیں تنخواہ پہ, لیکن ایک بڑی دنیا 15.5 کروڑ اینڈرائڈ فون ہونے کی وجہ سے گاؤں میں بیٹھی ایک جٹی اور کسی گاؤں میں بیٹھا بوٹا, ان دونوں کے پاس یہ آپشن آ گئی کہ میں اگر کھانا اچھا بناتا ہوں, کوئی ماں سے پیار کرتا ہے, کوئی کوکنگ اچھی کر لیتا ہے, کوئی ہینڈ میڈ کام کرتا ہے, کسی کی آواز بڑی سریلی ہے, کوئی کہنا لور دا پاوا اختر لاوا, کوئی کسی کے پاس صلاحیت جو ہے وہ بے سرا گانے کی ہے, چاہت فتح علی خان. اب یہ سب کو موقع مل گیا کہ یہ جو اسٹیڈیم کا سائز تھا وہ تھا اخبار. میں اسے پیچھے نہیں جا رہا, اس کی بھی ہسٹری ہے کہ اخبار سے پہلے کیا تھا. اخبار سے بعد پی ٹی وی کے بعد چینلز. اب یہ جو اسٹیڈیم ہے اس کا سائز انفینٹ ہو گیا. ایسا ممکن ہے کہ آپ اس ملک بیٹھے ہوں اور آپ کوریا کے میوزک کو سنتے ہوں, ایسا ہی ہے, بچے سن رہے ہیں. ایسا ممکن ہے آپ یہاں بیٹھے ہوں ٹرکی کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں. ایسا ممکن ہے کوئی یہاں بیٹھا ہو اور اس کے کام کو امریکہ والے مانیٹر کر رہے ہوں. ایسا ممکن ہے کہ یوٹیوبر, انفلوئنسر جو یہ سارے ہیں, ان کی وجہ سے ان کے منہ سے نکلی بات کس کو جا کے ہٹ کر جائے, پازیٹیو نیگیٹو دونوں. تو یہ اتنا بڑا کینوس ہونے کی وجہ سے اس اسٹیڈیم میں سب کود گئے.
کیونکہ دکھنا تھا, دکھنا کوئی جاب نہیں, جبلت ہے, اوپر سے پیسے ملنے اور پھر ویلیڈیشن بھی مل رہی ہے. اچھا اس میں جہاں تک ابھی تک آپ نے ساری چیزیں بیان کی, اس میں بھلائی اور مثبت پہلو نکلتا ہے. اب ہم انفلوئنسرز کی طرف آ جاتے ہیں جو وہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں جو ریئل لائف میں ان کے پاس نہیں ہوتی. وہ ٹریول کر رہے ہیں, وہ 16 پرو فون بھی فوری انہوں نے خرید لیا ہے, پھر وہ کپڑے جو ڈیزائنر کے دکھا رہے ہیں 50-50 ہزار کا ایک جوڑا ہے, یہ شوز ہے, یہ سب ہے, وہ ان کے بعض اوقات ذاتی ہوتے بھی نہیں اور لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. میں نا, مجھے یاد ہے میرے ایک دوست وہ اقبال ٹاؤن رہتے ہیں, تو ان کا گھر کا جو پورشن ہے نا, اوپر والا پورشن, تو میں ایک ٹیرس ہے تو اس پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ میں چائے پی رہا تھا. میری باہر گاڑی لگی ہوئی تھی, نہیں میں نے کالے رنگ کی ایک اچھی سی کار خریدی تھی, ویکل خریدی تھی, کار نہیں تھی, تھوڑی سی اونچی گاڑی تھی, ٹھیک ہے, سمجھ جائیں. اچھا, تو میں نے دیکھا کہ 2-3 نا بچے آئے ہیں, اس کے بعد وہ انہوں نے آ کے گاڑی کا بغور معائنہ کیا. میں ڈر گیا, ان کو نہیں پتا تھا میں دیکھ رہا ہوں, مجھے لگا یہ چور ہے, یہاں پھر یہ شیشہ اتاریں گے, مطلب اس گاڑی کا شیشہ بھی جو ہے وہ 70-80 ہزار روپے کا. میں نے کہا یار میں رک, تو میرے دوست نے کہا نہیں چپ کر کے ویک ہوندہ کیے. تو پھر انہوں نے ایک جو ہے نا وہ چلا گیا گاڑی سے دور, اچھا, دوسرا جو ہے وہ گاڑی کے پیچھے سے نکلا اور بڑے سٹائل سے ایسے کر کے آیا اور گاڑی کو ہاتھ لگایا اس نے اور اپنا مفلر ایسے پھینکا اور آگے نکل گیا. ایک ویڈیو بنا رہا تھا, اس نے کہا ٹک ٹاک کر دیں, یہ ٹک ٹاک کریں. میں مثال دیتا ہوں, ایک دفعہ میں یہ جو توپ ہے ہماری عجائب گھر کے باہر, ٹھیک ہے جی, بھنگیوں کی توپ, میں نے وہاں دیکھا کبوتر وہاں نا دانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک سادہ سا بندہ, اس کے پاس کوئی سپورٹیو ٹیم بھی نہیں ہے, اس نے اپنا موبائل کھمبے پہ کس طرح پھنسایا, اس کے بعد وہ ادھر سے نکلا, کبوتر اڑ رہے ہیں اور وہ اندر سے نکل کے ایسے آ رہا ہے. کیا سین ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے اس پہ لگانا ہے گانا سدھو موسے والے کا, اور وہ گانا لگانے کے بعد جب اس نے اپلوڈ کرنا ہے تو جناب اس کا جو ویوڈ ہے, اب اس میں برکتیں سدھو موسے والے کی بھی پڑ گئیں, کبوتروں کے اڑنے کی بھی پڑ گئیں, اس کے سٹائل کی بھی پڑ گئیں, اس ردم کی بھی پڑ گئیں, اس ویڈیو شاٹ کی بھی. لوگ صرف وہ کبوتر اڑتا دیکھتے, سدھو موسے والے کا گانا سنتے سنتے انجوائے کر رہے ہوں گے, اور ان کا بھی ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے. اس کا تو پروڈیوس ہو رہا ہے دکھا کے, دوسرا ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے دیکھنے والوں کا, نہیں دوسرا پیسے آ رہے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ انڈسٹری میں 2 حصوں میں چیزیں تقسیم ہو گئی. ایک ٹرم آ گئی کہ ڈائریکٹ یوٹیوبر جو ہیں ان کو مونیٹائز ہونے کی وجہ سے پیسے آتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں فیس بک پے کرنے لگ پڑا, کچھ لوگوں نے پاکستان میں بھی فیس بک کو مونیٹائز کر لیا, یوٹیوب پے کر رہی ہے, بڑے عرصے سے پے کر رہی ہے, اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ پیسے حلال ہیں حرام ہیں. ایک بری ڈسکشن ہے جو ذاکر نائک صاحب بھی کر کے چلے گئے. جی جی جی. اچھا, اب ایک اور طبقہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی تعداد ان یوٹیوبر سے زیادہ ہے. یہ وہ ہیں جو انفلوئنسر ہیں. جی بالکل. اور یہ وہ انفلوئنسر ہیں یا یہ وہ پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں, انفلوئنسر ہیں, انسٹا پہ ہیں, جی ٹک ٹاکر ہیں, ولاگر ہیں, بلاگر ہیں, کچھ بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ 10 ملین لوگ سن رہے ہیں, جی, تو میں جس بھی چیز کو دکھاؤں گا اور کہوں گا یہ کمال ہے تو لوگ دیکھیں گے, اس سے اس کی سیل بڑھ جائے گی. ایسا ہو رہا ہے. اب ہوا کیا, ایک تو آپ دکھ رہے ہیں ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے, دوسرا آپ کو کوئی برانڈ آ کے کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا پانی پکڑو اور دنیا کو بتاؤ سب سے اچھا پانی یہ ہے. تو جیسے ہی آپ بتائیں گے پانی کی سیل اوپر جائے گی, وہ آپ کو کہیں گے جی ہمیں منتھلی آپ کو پے کرنے کو تیار ہے. کانٹریکٹ ہوئے ہیں انفلوئنسرز کے, یوٹیوبرز کے, سال کے, 2 سال کے, کچھ لوگ باؤنڈ ہوئے ہیں برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ کہ ہم نے صرف کام کرنا ہے تو اسی کا کرنا ہے. پھر ہر بزنس کو کیونکہ گروتھ چاہیے, دنیا کا سیلز کا ماڈل بدل گیا. پہلے دیکھیں کبھی ڈھول بجا کے اطلاع جاتی تھی, ٹھیک ہے, پہلے کوئی افواہ جو کانوں میں کانا پھسری ہوتی تھی, اس کے بعد جناب اخبار آ گئی, اس کے بعد ٹی وی آ گیا, پھر ٹی وی ایڈ آ گئے, میری مٹھی میں بند ہے کیا. تو اب یہ تھا, پھر ایک زمانہ آ گیا جب یہ اتنے چینلز آئے, پھر ریٹنگ آئی, پھر اس کے انکم کے سورس بنے کہ کون زیادہ دیکھا جا رہا ہے. فرسٹ 10 میں بکے جو ہے ٹاپ چینلز وہ کون سے ہیں, کون سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں, ان کے ایڈز کی قیمت کیا ہے. یہ ایک بڑی انڈسٹری کھڑی ہوگی میڈیا میں. پھر ساتھ ہی ساتھ میں یہ نئی انڈسٹری جو میں نے بتائی یہ انفرادی ہے. اس میں ممکن ہے کسی کا مینیجر ہے, کسی کا مینیجر نہیں ہے, کسی نے بندہ رکھ لیا وہ ڈیل کرتا ہے, کسی نے خود ڈیل کرنا شروع کیا کہ میں اتنے پیسے لیتا ہوں, اتنے پیسے میں نہیں لیتا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کس سے متاثر ہوا جائے اور کس سے نہیں ہوا جائے, لیکن اس کا جواب ہم حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے نیوز ون. ویلکم بیک ٹو میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اور انفلوئنسرز کی زندگی کیسی ہے, کس طرح سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے, کس سے متاثر ہوا جائے اور کس سے نہ ہوا جائے, یہ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. بڑا مشکل نہیں ہو گیا کہ ہمیں ہر چمکتی چیز سونا نظر آنے لگے؟ دیکھیے فرح, اب نا کیونکہ دنیا متاثر تو ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایز نیشن گرومنگ نہیں ہوئی. یہ جو غیر اخلاقی کام شروع ہو گیا نا کہ کوئی بھی بندہ منہ اٹھا کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے,
کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کر دیتا ہے, کوئی بھی بندہ ایسی حرکت کر جاتا ہے جو کسی نے سوچی بھی نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے ٹک ٹاک بناتے لوگ دریاؤں میں گرے ہیں, ایسے ہی ہے. ٹک ٹاک بناتے کھمبے پہ چڑھ کے کرنٹ لگ گئی ہے, ٹک ٹاک بناتے ہوئے چھت پہ کھڑے نیچے گر گئے ہیں, ٹک ٹاک بناتے فائر ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ لوڈڈ تھی گن, صرف ایک سین ریکارڈ کرنا تھا اور ایسے کیا, ٹھک کیا ہے, اس کے بعد وہ بندہ نیچے گر گیا ہے, گولی اس کے سر میں گئی ہے, ادھر سے نکل گئی ہے. ٹک ٹاک بناتے اپنے پیاروں کو کھو دیا. یہ ڈوپامین ایک ایڈکشن ہے. میں آپ کو یہاں تک بتا دوں یہ اتنی ہی بری ایڈکشن ہے جتنے نشہ بری ایڈکشن ہے. نشے سے بھی ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقتی طور پہ بندہ بوسٹ ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے میں نے ساری دنیا فتح کر لینی ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, وہ وعدے بڑے بڑے کر لے گا, وہ خواب بڑے بڑے دکھا دے گا, لیکن جیسے ہی وہ نشے کا اثر ٹوٹے گا تو دراصل ڈوپامین نیچے جائے گی. اب جب نیچے جائے گی وہ بندہ ڈل ہے, جیسے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں ہاں جی دیکھتے ہیں کرتے ہیں, بس میں بریک چاہ رہا ہوں, اس طرح کی باتیں کرے گا, میں تھک گیا ہوں, میں ہار گیا ہوں, میرا دل نہیں کر رہا, مجھے کچھ دکھ نہیں رہا. پھر وہ ایک وشیس سائیکل دوبارہ نشہ کرے گا, پھر بوسٹ ہو جائے گا, پھر نیچے گرے گا, کیونکہ یہ جو ڈوپامین پروڈیوس کرنا ہے اس نے کنڈیشن کر لیا کس سے. اچھا یہ آپ کو میں بتا دوں دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز مڈل ایج جو کرائسس ہے ان کا بڑا خوفناک ہوتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا پاکستانی سیلیبریٹیز کا, ان میں سے کئی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, جس میں دکھنے کی خواہش اتنی تھی کہ جب لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا, فلمی ستارے بڑے, جب لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا تو انہوں نے نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے انہوں نے ٹرائیاں کی, وہ ناکام ہو گئیں. اچھا بعض شودہ کنٹینٹ بنانے لگ پڑے, غیر اخلاقی غیر معیاری کے, ہمیں کوئی انگلش ٹیڑھا منہ کر کے بولنے لگ پڑا, کوئی ڈانس کرنے لگ پڑا, کوئی ناچنے لگ پڑا, کسی نے اپنی ویڈیو خود ہی لیک کر دی صرف ڈوپامین پروڈیوس کرنے کے لیے. کیونکہ وہ ایڈکشن جو ہے, اگلی بات ذرا سنیے گا, جب وہ نشے کی طرف جاتے ہیں نا تو نشہ ایک ان کو لگتا ہے سولوشن ہے. یہ سوال ہے نا کہ جی سیلیبریٹیز نشہ کیوں کرتے ہیں, وہ سیلیبریٹیز کی جو فرسٹریشن ہے نہ دکھنے کی, ہمیشہ سیلیبریٹی نہ رہنے کی, واحد رستہ اللہ کا ہے جس میں دوام ہے. باقی کی محبت, واسف صاحب کا جملہ, باقی کی محبت بقا دیتی ہے, فانی کی محبت فنا کر دیتی ہے. تو یہ فیم نام چار دنیا جان رہی ہے, اتنا بڑا بلون بن گیا, وہ پھٹ جاتا ہے. جب پھٹتا ہے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, شارٹ کٹ کیا ہوتا ہے, نشہ کر دو, نشہ کیا پھر ڈوپامین پروڈیوس ہوا, آسمان کی بلندیوں پہ پھر نیچے گئے, پھر نشہ کیا. تو یہ ڈوپامین جو ہے یہ ہماری پوری قوم کا فیورٹ نشہ. تو یہ تو ہم پھر اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو, اپنی باڈی کو ابیوز کر رہے ہیں, خود سے کر رہے ہیں. کوئی آپ اس کو بالکل اس طرح لے لو کہ آپ, میں آپ کو نا سمجھانا چاہوں گا ایک مثال سے. یہ میرے میڈیٹیشن کے مراقبے کے استاد تھے, یہ انہوں نے مجھے یہ مثال کبھی دی تھی تو مجھے آج تک نقشہ. وہ کہتے ہیں آپ بڑا اچھا سموسہ لے کر آئے لاہور کی کسی مشہور شاپ کا, وہ کسی کا بھی بٹکا ہو سکتا ہے, کوئی بھی کوئی سموسہ ہوگا کسی مشہور شاپ کا, وہ سموسہ لے کر آئے جو بڑا ہی فیمس ہے, اور وہ سموسہ آپ نے لا کے رکھا. میں کہا میں کھاتا ہوں, پھر خیال آیا کہ نہیں یار ٹھہر کے کھاتا ہوں, تو آپ نے اس گرم سموسے کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیا. اچھا, اب وہ ٹھنڈا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد گھنٹے بعد خیال آیا کہ یار میں کھا لیتا ہوں, تو آپ نے اس کو نکالا, نکالنے کے بعد پھر آپ نے مائکرو ویو میں رکھا, اس کو گرم کیا, وہ دھواں نکل رہا آیا, خیال ہے میں پھر کھاؤں گا, آپ نے پھر فریج میں رکھ دیا گرم گرم. پھر آپ نے اس کو گرم کیا, پھر ٹھنڈا کیا, پھر گرم کیا, پھر ٹھنڈا, پھر جب آخر کار 3 4 5 اٹیمپٹوں کے بعد آپ گرم کریں گے اور چکھیں گے, اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوگا. ایسا ہی ہے, اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوگا. یہ ہم اپنے اندر سیلف کے ساتھ کرتے ہیں. ہم کسی ایسے رستے پہ چل پڑتے ہیں جس میں ہماری ذات, ہمارا اصل, ہماری جو سول ہے اس پہ اتنی گرد پڑ جاتی ہے کہ ہم ایک نئی پرسنالٹی بنتے ہیں اور نئے شخص بن کے سامنے آتے ہیں, اور وہ شخص جو ہے وہ اصل سے بہت دور ہوتا ہے. تو اس میں اسی لیے بڑے بڑے بادشاہ, بڑی بڑی سیلیبریٹیز, بڑے بڑے لوگ, انہوں نے درویش ڈھونڈے, اللہ والا ڈھونڈا جس کے پاس جا کے سکون ملا. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں اسٹریس بڑھ گیا, ڈپریشن بڑھ گیا, اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. ابھی بلکہ آپ نے ویڈیوز کی بات کی تھی, تو ہم آئے دن دیکھتے ہیں, اب چونکہ سوشل میڈیا آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہی ہوں, لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ ویڈیو لیکس آ جاتی ہیں, اس میں زیادہ تر ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں. اگین ڈوپامین, یہ پوری قوم کو خط مل گیا ہے کہ اپنی نوز ڈپ کرنی ہے, گناہ کمانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا, قرآن پاک میں حکم ہے کہ خدا کے لیے مومنو ٹو نہ لگاؤ, اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو راہ جاتے ہوئے, اپنی آنکھیں جو ہیں وہ دوسروں کی زندگی میں نہ گھساؤ, اپنی نوز کو ڈپ نہ کرو. یہ ایک بڑا گناہ کبیرہ ہے. پورے معاشرے میں یہ مزاج, یہ رجحان پایا جاتا ہے. لوگوں کی فیملی لائف کو ڈسکس کریں, بچوں کو ڈسکس کریں, کرائسس کو ڈسکس کریں, فیملیز کو, بیویوں کو ڈسکس کریں. اچھا پھر ایک اور معافی کے ساتھ میں کہوں گا ایک شودی انڈسٹری پیدا ہوئی. یہ جو انڈسٹری ہے نا, یہ لے کر آگے انہوں نے کہا کہ یار ڈوپامین پروڈیوس کرنا ہے, انگیج تو رکھنا ہے نا کس طرح. انہوں نے کہا جی بیگم کو لے آؤ, یہ فیملی بہن کو لے آؤ, ڈیلی ولاگ, ماں کو لے آؤ. اب انہیں نہیں پتہ لگ رہا کہ دراصل وہ ایک گناہ بھی کر رہے ہیں اور ایک
شکل میں کرائم بھی کر رہے ہیں. اور وہ گناہ کیا ہے یار؟ یہ اللہ نے تو نہیں کہا. یعنی آپ ایک ہے چلے کوئی جاب ہے کوئی کام ہے, ایک ہے شو آف. یہاں آپ اپنا جو لیئر ٹائم ہے, جو پرسنل ٹائم ہے, جو آپ کا ہے, جو آپ کی خوشی کا ہے, آپ اسے بھی پوسٹ کر رہے ہیں. اور اس میں کس لیول تک چلے جاتے ہیں وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی ہوں. جو سوئمنگ پول میں جا کے ویڈیو بنواتے ہیں کہ میں گوریوں کے ساتھ نہا رہا ہوں, جو ایسے ہیں جناب جو اپنے بڑے بڑے ٹیبل کھانوں کی سجا کے اس کے بعد وہ ویڈیو بنا کے پوسٹ لگاتے ہیں کہ جناب یہ کھانا بڑا زبردست ہے, اور بڑے بڑے افسر میرے پاس آئے ہوئے تھے, وہ ڈوپامین پروڈیوس کر رہے ہیں. دکھانے کو ہے کچھ نہیں, کہنے کو ہے کچھ نہیں, جو کہہ رہے ہیں اور جو سنا رہے ہیں اس میں معیار نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی لوگ سارے ڈرتے ہیں, وہ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں بدتمیز ہیں. اس پوائنٹ پہ بھی میں آتی ہوں کہ اب اگر آپ انالیٹکس اپنے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کتنی عمر کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بچے جب ان انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں جو اوئے تو ایک چھوٹا سا لفظ میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو گالم گلوچ کر رہے ہیں, جس طرح کا وہ لائف سٹائل, لڑائی جھگڑے اور فیک کر رہے ہیں سب, تو ان بچوں کی زندگیوں پر دیکھیں ظلم اور ستم یہ ہوا کہ رول ماڈل ہونے چاہیے تھے صحابی, رول ماڈل ہونے چاہیے تھے اولیاء کرام, رول ماڈل ہوتے نیشنل ہیرو, رول ماڈل دنیا کے بڑے سائنٹسٹ, رول ماڈل دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز, نیلسن منڈیلا, چے گویرا, اس طرح کے بڑے نام ہونے چاہیے تھے. اور میں نام نہیں لوں گا, رول ماڈل یہ بن گئے سارے. نام نہ ہی لے تو ہمارے مطلب ہرٹ ہو جائیں گے. میں بتاؤں یہ ان بیچاروں کا قصور آدھا قصور دیکھنے والوں کا, یعنی جنہوں نے انٹروڈیوس ہی نہیں کرایا کہ ریئل ہیرو کون ہے, جی جی اصل میں کنٹریبیوٹر کون ہے. یار آج کا بچہ ٹک ٹاکر کو جانتا ہے, عیدی صاحب کو نہیں جانتا. آج کا جو بچہ ہے وہ حکیم سعید کو نہیں جانتا اور کسی یوٹیوبر کو جانتا ہے. آج کا بچہ اشفاق صاحب سے واقف نہیں ہے کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا لٹریچر میں, زاویہ, نشست, تلقین شاہ, ریڈیو, براڈ کاسٹ. یعنی وہ پائنیئر ہے اس نشست کے, جو ہم کر رہے ہیں ایکسٹینشن ہے اشفاق صاحب کے اور واسف صاحب کے کام کی, تو اس سے نہیں واقف. لیکن ایک جھوٹ بولنے والا یوٹیوبر جو روز جھوٹ بولتا ہے کہ جی بس یہ جیل سے نکلنے لگے ہیں, یہ آج چھوٹ جانا ہے, آخر اطلاع آ گئی, آخر سارے ہار گئے, تھم دل جھوٹا بنانا ہے, اٹینشن لے رہا ہے صرف. اور ہمیں بھی جھوٹ سننے کی عادت پڑ گئی. میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے آپ ویوز تو دیکھیے, ملینز میں ویوز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے, تو دیکھتے بھی تو ہم ہی لوگ ہیں. تو یہ ذہن سازی کیسے ہوگی؟ وہ ذہن سازی اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ ان کو بھی بیماری لگ گئی ہے نا ڈوپامین کی. وہ بھی یہ کچھ لوگ دھوکے کو کھا کے نا بڑا خوش ہوتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. کچھ لوگ جب ان کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے نا تو پین ہوتی ہے, اس پین کو انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے ایک زندگی کے واقعے کو, ایک پین کو ہر وقت کھرچ رہتے ہیں. تو یہ دراصل ڈوپامین کی کہانی ہے. یعنی ہماری سوسائٹی پوری ڈوپامین سے ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے. دین نے ڈوپامین کو, اس ٹائم تو نہیں پتا تھا یہ کیمیکل ہے, لیکن دین نے بڑے کمال ہمیں حکم آ گئے. مثلاً جو گناہ ہے, یہ نہیں کہا بچوں, کئی گناہ ایسے ہیں, یہ بڑے دھیان سے فرا سننے والا نکتہ ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا ان کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ جب قریب جاؤ گے تو کرو گے تو ڈوپامین پروڈیوس ہوگا, ایڈکشن کیمیکل پروڈیوس ہوگا. اچھا اب وہ ایڈکشن سے وقتی طور پہ کیمیکل بڑھے گا, پھر وہ نیچے جائے گا, چند دن کے بعد پھر آپ دوبارہ وہی گناہ کریں گے, پھر وہ گناہ کریں گے. تو ہوگا کیا, جیسے دلدل میں بندہ پھنستا ہے تو وہ قریب جانے کی وجہ سے وہ آخرکار دلدل میں پھنستا اس گناہ کا عادی ہو جائے گا. تو بڑے گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں حکم ہے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ ٹیمپٹیشن ہے, رغبت ہے. دو لوگ اگر اکیلے بیٹھے ہیں, ایک میل ہے ایک فیمیل ہے, اور رغبت نیچرل ہے, قدرت نے دونوں میں ایک اٹریکشن رکھی ہے. اب وہ تیسرا کون ہے؟ شیطان ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر ایک میل فیمیل بیٹھے ہیں اور وہ کیا ہے, غیر محرم ہے, تو تیسرا کون ہے؟ شیطان ہے. اب ہمیں کو نیچے کمنٹ کرے گا سر آپ دونوں بھی بیٹھے ہیں, تو ادھر کیمرہ مین بھی ہے, تو وہ تو شیطان ہے, وہ کامران بھائی ہیں, بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, وہ تنہائی کی بات کیمرہ مین ہے, اور پیچھے پوری ٹیم ہے ہماری بیٹھی دیکھ رہی ہے. سو گزارش, کیونکہ نیگیٹو سوچنے والا کسی حد تک نیگیٹو سوچ لے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ڈوپامین ہے اس نے پوری نیشنز کو ہائی جیک کیا, اور ہم جو ان پروڈکٹیو ہو گئے ہیں, کام چور ہو گئے ہیں, دنیا کے ویزے سارے بند ہو گئے ہیں, دنیا کا بدترین پاسپورٹ ہمارا ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو گئی ہے, ایز نیشن ہماری نہ ریسرچ ہے نہ پروڈکٹیوٹی ہے, نان ایشوز کو ایشوز بنا کے چل رہے ہیں, سیاسی جنگ چل رہی ہے, ہر بندہ تقسیم ہو گیا ہے, ہر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے, اداروں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے, ملک کو بچانے والے کنٹروورشل کر دیے گئے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ڈوپامین کی بیماری ہے. تو یہ ڈوپامین سے بچا کیسے جائے, اس سے کیا حل ہو سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آئیں گے واپس, نیوز ون دیکھتے رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے کہ ڈوپامین کے ہم اتنے زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ ہم ہر وقت سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں, ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے اور متاثر کن لگتی ہیں, اور پھر ہم ان کو فالو کرنے لگتے ہیں. شاہ صاحب, اس سے بچا کیسے جائے؟ کوئی ذرائع ایسے ہو سکتے ہیں, کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں؟ بہت سے لوگ تو بچنا ہی نہیں چاہیں گے نا. اچھا دیکھیں کہ آپ کو وزن اٹھانا ہے تو یہ آپ کے بازو کا بھی امتحان ہے, کندھوں کا بھی, کمر کا بھی, جسم کے پٹھوں کا ایسے وزن اٹھائیں. جی. اسی طرح جو ایڈکشن ہوتی ہے نا, یہ آپ کے ول پاور کے مسلز کا امتحان ہوتا ہے.
جو ول پاور ہے وہ آنکھ سے تو دیکھی نہیں جا سکتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس میں ول پاور ہے اس میں نہیں. دنیا کے بڑے بڑے ایتھلیٹس ہیں, بڑے بڑے اسپورٹس مین ہیں, ان کے اندر وہ ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں. ایک مووی ہے سنجے دت پہ بنی ہوئی سنجو, اس کو مووی کو ذرا دیکھ کے سمجھیں کس طرح ایڈکشن ہوتی ہے, کس طرح پھر ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح. پھر وہ جناب اس کی وہ ماں تخیل میں آتی ہے وہ روح کی شکل میں, اور وہ کہتی ہے کہ تو نے رکنا نہیں. وہ پھر کرتے کرتے اپنے ول پاور کے ذریعے اس سارے پرابلم سے باہر نکلتا ہے. تو یہ دراصل فرق ول پاور کا کمال ہے. میں 3 نسخے بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی بھی طرح کی جرنلی ایڈکشن ہے تو اس کے لیے کیا کریں. نمبر 1 جو نسخہ ہے نا وہ ہے توکل خدا. ٹھیک ہے, آپ دل مانے نہ مانے اللہ پہ پورا پورا بھروسہ کر لیں. یار وہ جاننے والا ہے, وہ ماننے والا ہے. آپ اس سے 2 نفل پڑھ کے مدد مانگیں گے, یا باری تعالیٰ مجھے ہیلپ چاہیے. نمبر 2, اپنی حرکتوں پہ اپنے کاموں پہ کویشچن اٹھائیں, یا وہ بندے پیدا کریں اپنی زندگی میں جو آپ پہ تنقید کر سکیں, جو آپ کو کہہ سکیں کہ یہاں غلط ہو. اب اس سے ریلیٹڈ ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا تیسرے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے. ابھی عمومی طور پر رویہ کیا ہو گیا؟ ایک شخص ہے, میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, میں صرف آپ کو پمپ کرتی رہوں گی, یہ کام تو آپ نے کرنا ہے, یہ ایسے, یہ نہیں بتاؤں گی کہ یہ غلط ہے. ایسے لوگ زیادہ ہو گئے آپ کے حلقہ احباب میں. ایسا دوست جو غلطی پہ آپ کو انکریج کرتا ہے اور پمپ کرتا ہے, پش کرتا ہے, وہ دشمن ہے. آج پتہ نہیں لگے گا آپ کو, لیکن کسی وقت میں آخر کار آپ کو پتہ لگے گا کہ اس نے سب سے بڑا نقصان آپ کا کیا. سو ایسے آپ دوست ڈھونڈیں, ایسے آپ فیلوز ڈھونڈیں جن کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں تو وہ کرٹیک کر سکیں, آپ کو آئینہ دکھا سکیں. تیسرا کام کرنے والا کیا ہے, وہ ماحول بدلیں جس میں آپ جاتے ہیں. بڑا شاندار ایک جملہ واصف علی واصف صاحب کا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو 90% گناہ ہے نا وہ سنگت کی وجہ سے. یہ بڑی سچی بات ہے, بڑی سچی. یعنی بندہ ڈرنکرز کی کمپنی میں بیٹھ کے ڈرنک کرتا ہے, چرس پینے والوں کی کمپنی میں چرس پی لیتا ہے, اسموکرز کی کمپنی میں سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے, فحش گفتگو کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بےہودہ گفتگو کرنی شروع کر دیتا ہے, دانشوروں میں بیٹھ کے دانش آ جاتی ہے, اہل تصوف روح والے اور اللہ کے دوستی کرنے والے, اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کا ایمان, آپ کا توکل جو ہے, شاعروں میں بیٹھیں تو آپ بھی غزل کہنا شروع ہو جاتے ہیں, یا غزل کی سمجھ آپ کو آنے لگ پڑتی ہے. سو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی جو سنگت ہے اور جو آپ کی کمپنی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو ورڈ جو نا بزرگ کہتے تھے سنگ ترے, پھل ہوتا ہے نا سنگ ترا, وہ کہتے تھے سنگ ترتا ہے, اچھا کرنا ہوتا ہے پار جانا, بالکل بالکل, بیڑا تر جائے ہے نا. ہماری جو مائیں تھی نا, نانیاں تھی, دادیاں تھی, ان کو غصہ آتا تھا نا تو وہ اب وہ گالیاں نہیں نکال سکتی تھی نا, تو انہوں نے ایسے جملے بنائے جس میں دعا ہی ہے. یعنی غصے سے بھی کہہ رہے ہیں او تیرا بیڑا تر جائے. اب وہ بیڑا تر جائے بیسیکلی وہ بیڑا ہے کہ تم یہاں پر ہو, اگلے لیول پہ چلے جاؤ, اس پار چلے جاؤ. تو جو بیڑا ہے وہ دراصل آج ہے, اور تر جانا وہ منزل ہے جس کو پانا ہے آپ نے. تو وہ غصے میں بھی دعائیں دیتی تھی ہمارے مائیں, نانیاں, دادیاں, والد, بزرگ, او تیرا بیڑا تر جائے. اب یہ ڈکشنری بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آج جو ہے وہ یقین کریں ایسے ایسے ورڈز ہیں, میں بتانا نہیں چاہوں گا کہ ماں باپ کیا بول رہے ہوتے ہیں, بچے کیا سن رہے ہوتے ہیں. سو ایسے ماحول میں جائیں جہاں پر خیر ہو, جہاں پاکیزگی ہو. ایک ورڈ بڑا اچھا ہے, وہاں پر لطافت ہو, کثافت نہ ہو. اچھا, جہاں جو کام ہو رہا ہوتا ہے نا اس کی وائبز وہاں پر ہوتی ہیں. آپ تو میرے دفتر آتے ہو فاؤنڈیشن, اب ان قریب میں نیوز ون والے دفتر بھی شفٹ ہو گیا ہوں, اور یہاں پر ایک پورا فلور چوئی صاحب نے اسائن کر دیا فاؤنڈیشن کو. تو میرے دفتر میں بڑی دنیا آ کے کہتی ہے کہ شاہ صاحب یہاں کوئی مقناطیس ہے, یہاں لگتا ہے کہ یہاں کوئی پاکی ہے, یہاں کچھ لگتا ہے کہ آ کے بدل گیا. وہی چائے پانی سب چیزیں جو سب جگہ مل رہی ہیں, لیکن یہاں کچھ ایسا ہے. میں کہتا ہوں جو کام جہاں ہو رہا ہے, مثلا مسجد, وہاں بیٹھ کے آپ کو سکون ملے گا. کسی مزار پہ, میں کہتا ہوں دنیا کی تمام مذہبی جگہ میں سب کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, فرا میں نے سب کو ایکسپیرینس کیا ہے, ان سب کی وائبز ایک جیسی ہوتی ہیں. اچھا, جہاں کوئی گناہ ہو رہا ہوتا ہے نا, دنیا کی کوئی بھی جگہ جہاں کوئی گناہ ہو رہا, اس گناہ کی شعائیں وہاں پر ہوتی ہیں, اس کی وائبز وہاں پر ہوتی ہیں. اسی طرح بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو گناہ آپ کرتے رہتے ہیں وہ گناہ کی بدبو آپ میں پیدا ہو جاتی ہے. تو جو صاحب نگاہ ہے, ویسے تو اللہ پردے ڈالنے والا ہے, لیکن صاحب نگاہ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ, اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اور یہ بندہ اس میں یہ خوبی ہے. خوبی آپ کی صفت کی وجہ سے ہے, اور خامی جو ہے وہ آپ کے اس گناہ کی وجہ سے. اور بہت سی چیزیں ہم نے ترک بھی کر دی نا. اب موبائل فون آنے کے بعد ہم گھر میں ماں باپ سے بات نہیں کرتے, بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, ہم کتاب نہیں پڑھتے, ہم اکیلے بیٹھ کے اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں, ہم نیچر میں نہیں جاتے ہیں. مراقبہ جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں, وہ کتنی خوبصورت چیز ہے, وہ سب نہیں کرتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے. دیکھیں, اپنے آپ کو ٹائم دینا, ڈسکنیکٹ کرنا, سوچنا, اور اپنے آپ سے رابطہ کرنا, رینیو کرنا, ری سٹارٹ کرنا, اپنی ٹیوننگ, اپنے آپ کو
آف کر کے آن کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور اس سے آپ نا زندگی کو ذرا سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں کہ ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ اڑی جا رہے ہیں. آپ پروفٹ اینڈ لاس کی سینس ہی آپ کی خراب ہو گئی. آپ نے زندگی میں کمپرومائز بھی کیا کہ مرسیڈیز آپ کے پاس تھی اور آپ نے ٹیچر قسم کی ایک گاڑی, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اچھی خاصی چلی ہوئی استعمال کرنی شروع کر دی. آپ نے کہا نہیں جی مجھے مرسیڈیز کا نہیں شوق, میں یہ ٹیچر گاڑی چلاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا معیار گرا. میں اسکول جاتا تھا, میں پاک اینجل اسکول سے پڑھا ہوں اور بچپن میرا گلشن راوی میں گزرا. تو 6ٹھی 7ویں کلاس میں اسکول نا شیرا کوٹ شفٹ ہو گیا, حالانکہ وہ اور سا ایریا لیکن گلشن راوی سے وہاں شفٹ ہو گیا بوائز برانچ. تو ہم نالے کے ساتھ ساتھ چل کے نا وہ جو ناریاں پل سے پھر اپنے گھر آیا کرتے تھے. میرا اے بلاک میں گلشن راوی میں گھر تھا. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں جا رہے تھے اور پیدل چلتے چلتے, تو میں نے ایک عجیب سا گندا سا ایک شخص دیکھا جو زمین پہ بیٹھا گھوڑے کی لید کھا رہا تھا. میرا بڑا ہی دل خراب ہوا. اس کے ویسے بال خراب تھے, نشئی سا لگ رہا تھا. تو ایک بزرگ دور کھڑے نہ دیکھ رہے تھے. تو جب میرا دل خراب ہوا نا, میں نے بھائی کو بھی کہا ادھر نہیں دیکھنا. تو ان بزرگوں نے مجھے روک لیا. ان کا پتر جی دی مت بج جاندی ہے نا وہ لیدی کھاندا, تو مت ماری گئی ہے. اتنا بڑا فلسفہ مجھے زندگی کا پتہ لگا کہ جس کی مت بجتی ہے. اور بزرگ فرمایا کرتے ہیں, با صاحب کا جملہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ کچھ چھوٹا تو نہیں مارتا سمجھانے کے لیے, وہ مت مارتا ہے. اللہ کی ناراضگی کی شکل یہ ہے, اور اللہ کی سب سے بڑی ناراضگی تکبر کی شکل میں آتی ہے. جب آپ میں تکبر ہے, آپ کو لگتا ہے میں ہی ہوں اور میرے گردی دنیا گھوم رہی ہے, یہ نفس کا وار ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ اپنے نفس کے ہی ہاتھوں ایسا غرق ہوتے ہیں, ایسی عبرت بنتے ہیں کہ آپ کا پھر ایک عبرت کے طور پہ نام کوٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے. 3 کام میں نے بتا دیے. اب اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ یہ یوٹیوبر, انفلوئنسر, ٹک ٹاکر, ان سے کیسے بچیں. دیکھیں ریلز آ گئی ہیں, اور ریلز ایک ریل دیکھنے کے بعد دوسری دیکھنے کو دل کرتا ہے. تو آپ نا کوشش کریں کہ فلٹر لگائیں کہ میں نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. آپ ٹائم رکھیں میں نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں. انٹرٹینمنٹ کی ڈیفینیشن بدلیں, پروڈکٹیو کام کریں, کو پوڈ کاسٹ سنیں. میں صبح کے کتنی میں نے چیزیں سنی ہیں, کتنی پڑھی ہیں, کتنی ڈھونڈی ہیں, کتنی تلاش کی ہیں, کتنی کنٹینٹ کی ٹیم نے دی ہیں, کتنی میں نے ایڈ کی ہیں. یہ ایک لرننگ کا ٹریک ہے. اب میں اگر ریلز دیکھ دیکھ کے زندگی گزاری جاؤں تو اسی طرح ہی ہونا اور میں نے چلے جانا. تو کمال یہ کہ آپ یہ بریک لگا سکیں. پھر میں کہتا ہوں موبائل فون کو پارک کرنا سیکھیں. اگر گاڑی پارک ہو سکتی ہے تو موبائل فون بھی پارک ہونا چاہیے. رولز بنائیں کہ بچوں سے بات کرتے فون نہیں یوز کرنا, بیوی سے, بہن بھائیوں سے, دوستوں سے بات کرتے فون یوز نہیں کرنا, اٹینٹو ہونا ہے, پریزنٹ لمحے میں رہیں. ہم تو باقاعدہ اس کی ورکشاپ کرواتے ہیں کہ لمحہ موجود میں کیسے رہا جا سکتا ہے. یہ باقاعدہ ہم سکھاتے ہیں 2 دنوں میں ایک پوری ورکشاپ بنا کے کہ کس طرح سے لوگ پریزنٹ مومنٹ میں رہ کے اپنی اٹینشن کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کا جو سب سے بڑا اس چیلنج آیا اس اٹینشن انجینئرنگ کے آنے کے بعد, ٹک ٹاک اور انفلوئنسر کے آنے کے بعد, دنیا میں سب کچھ ہے لوگوں کے پاس, یکسوئی نہیں ہے. بالکل فوکس نہیں ہے. تو فوکس نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ADHD تھی نا, جو اٹینشن کی بیماری ہے جو بچوں میں ہوتی ہے, کبھی کدھر کبھی, یہ بڑوں میں بھی آ گئی ہے. یہ بعض بڑوں میں آپ کو عجیب سی کھلبلی ملے گی. وہ کبھی کچھ کر رہے ہوں گے, کبھی کچھ کر رہے ہوں گے, کبھی وہ چیز کو ہاتھ سے پکڑ کے اس طرح کھیلنا شروع کر دیں گے. وہ بیسیکلی اٹینشن جو ہے نا وہ اب کم ہوتے ہوتے بہت نیچے چلی گئی. تو ہمیں اٹینشن بڑھانے کی ایکسرسائز کرنی چاہیے. وہ میڈیٹیشن ہے, وہ گرو ڈھونڈیں, مراقبہ سیکھیں, لمحہ موجود, یوگا کریں. اچھا پھر کھانا کھائیں. ہماری وہ ٹیچر ہیں عظما رمضان, انہوں نے ایک کمال کا ایکسپیریمنٹ کیا. پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے سب کو نا جی ایک انگور دیا اور انگور دے کے کہا کہ آپ اس انگور کو پکڑ لیں اور ہاتھ پہ رکھ لیں. سب نے رکھ لیا. ان کا جی غور سے اس انگور کو دیکھیں, اس کو محسوس کریں یہ کیا ہے. اس کے بعد کرتے کرتے آخر کار انہوں نے کہا جی اس انگور کو منہ میں ڈالیں. پہلے آپ نے اس کو فزیکلی محسوس کیا, جب منہ میں ڈالا تو منہ میں انہوں نے کہا کھانا نہیں ہے, تھوڑی دیر اس کو منہ میں گھمائیں اور ذرا محسوس کریں یہ کیا ہے. اس کے 5 منٹ کے بعد انہوں نے کہا جی اب اس کو چیو کر کے اس کے ذائقے کو زبان پہ ذرا محسوس کریں. پوری کلاس کہتی ہے سبحان اللہ, ہم نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ انگور کا ذائقہ کیا ہے. یار جس قوم نے سر کے درد کی گولیاں زیادہ کھائی ہوں اور انگور کم کھائے ہوں تو یہی حالت ہوگی. حالت دیکھ لیں آپ اپنی. یعنی ہم کھانا کھاتے ہیں ذہن کہیں اور. یہ تمام کی تمام مائیں سن لیں جو اپنے بچوں کو موبائل آن کر کے کھانا کھلاتی ہیں, وہ سمجھ لیں کہ اس بچے کو آپ ایک بیماری دے رہی ہیں. وہ اٹینشن کی بیماری ہے, وہ کبھی کھانے کو انجوائے نہیں کرے گا, وہ کھانا اس کا جزو بدن نہیں بنے گا, وہ کھانا اس کو گروتھ نہیں دے گا, اور وہ ایک زہر ساتھ دے رہی ہیں. بالکل ایسی ہے کہ آپ نے اس میں زہر ڈال دیا اور ساتھ کھانا رکھ دیا اور کھانے کے ساتھ زہر بھی پلائی جا رہی ہیں. وہ زہر جو ہے وہ کیا ہے. یہ امی کی بات مجھے یاد آ گئی, بچپن میں کبھی ٹیلی ویژن لگا ہوتا تھا اور ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے, امی کہتی تھی زہر کھا رہے ہو بند کرو. ہمیں یہ عادت دی گئی تھی. اب دیکھیں المیہ کیا ہے کہ ہم کسی جگہ گئے ہیں, نیچر میں بیٹھے ہیں, ہم چاند ستاروں کو دیکھیں یا اپنے پاس گرینری دیکھیں, اس کو انجوائے کریں. ہم فون کا استعمال کر رہے ہوں گے یا ہم کہیں گے پکچرز بنا لیں. ہماری چیز صرف پکچر کیپچر کرنے تک محدود ہو کے رہتی ہے, ہم انجوائے کرنا بھول گئے. 100% اس طرح ہی ہے. تو میں اس میں فرا جو لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا کلوز کرنے سے پہلے, کہ ہمیں خود ہی پیرا دینا پڑے گا.
یہ جب تک ہم خود پہرے دار نہیں بنتے ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم اپنے ایکٹس، اپنی سوچیں، اپنے اعمال، اپنی حرکتیں، اپنی عادات، ان کا ذرا پیرا تو دیں. کبھی اپنا سوارٹ انالیسس کریں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جب آپ پیرا دیں گے اور سمجھیں گے خود کو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہاں بلنڈرز ہیں، کہاں چیزیں ٹھیک ہیں اور کہاں خراب. بالکل. وہ پیچھے سے بھی ایک سوال آ گیا ہے کہ خود پہ پہرا دینے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ زندگی میں کریں، ایک روٹین دن کی. دیکھیں میرا سب سے پہلا یہ خیال ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا باری تعالیٰ میری ذات کو، میرے پازیٹیو، میرے نیگیٹو کو، اور میری سیلف کو، میری بینگ کو، میرے اصل تشخص کو میرے سامنے کھول دے. اگر یہ آپ کا ایجنڈا نہیں ہے نا تو پھر نفس ہمیشہ آپ کو ٹرک کرے گا. وہ دکھائے گا ہی نہیں اصل میں آپ کیا ہے. وہ ہمیشہ کوئی لبادہ اوڑھ کے آ جائے گا. جیسے لوگ برائی کر رہے ہوتے ہیں، نام اچھائی رکھا ہوتا ہے. لوگ لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں، بظاہر اچھا کام ہے، لیکن تصویریں بھی کھنچوا رہے ہوتے ہیں تو وہ دکھاوا کر جاتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ کہیں گے جی میں نے اس کو دوست جاننے والا اس کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے، بعد میں اس کے خلاف پوسٹیں لگا دی کیونکہ میں نے تو ایکسپوز کیا. اور تم گناہ کر رہے ہو، یعنی اس کا نام تم نے اچھا رکھ لیا لیکن اصل میں وہ گناہ تھا. پیکیجنگ چینج کر دی ہے، اندر بیکار بالکل سی چیز ہے. تو بہترین ہو گیا، ہم نے ڈسکس کر لیا کافی کچھ. شاہ صاحب آپ کا آج کے پروگرام کا نام ہی ڈوپامین پروگرام. نیوز ون پہ ڈوپامین پروگرام. تھینک یو سو مچ. بڑی مفید گفتگو تھی. آئی ہوپ کا آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا کیا تبدیلیاں لانے کے بعد زندگی اچھی ہو سکتی ہے اور انفلوئنسرز کا انفلوئنس کتنا لینا ہے. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.